MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज़रत से सवाल कर रहा हूँ कि इत्काफ के मसाइल जो हैं मर्द और औरत के लिए किस तरह है, आप ज़रा उसको रोशनी डालें। आपसे गुजारिश है कि आप इत्काफ के मसाइल मुकम्मल तौर पर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्काफ के सिलसिले में जैसा कि मराक़िल फलाह के अंदर लिखा है कि रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे में मस्जिद जमात में इत्काफ करना सुन्नत किफ़ाया है। यानी अगर महल्ले की मस्जिद में कोई भी मुअतकिफ़ नहीं हुआ रमज़ान के आखिर अशरे में, तो पूरे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे। तो इसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया फ़ुक़हा ने लिखा है। और इत्काफ एक ऐसी इबादत है कि जिससे आदमी बहुत से गुनाहों से महफूज और मामून रह जाता है और मस्जिद में रहता है, यानी अल्लाह की रहमत के साए में रहता है। रिवायत के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक रिवायत है मिशकात शरीफ के अंदर। मिशकात शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया, जैसा कि क़ाल फ़ी मुअतकिफ़ी हुवा याअतकिफ़ु ज़ुनूबा वयुज़्ज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में, पहली रिवायत का मतलब ये है कि मुअतकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है और उससे उन तमाम नेकियों का जीने हुआ इत्काफ के सबब अंजाम नहीं दे सकता, उतना ही बदला अता किया जाता है जितना नेकियां करने वाले को मिलता है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत के अंदर है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जो तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी का फरमान कि वमन इतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलासा खनादिक़ अबअद मा बैनल खाफ़िक़ैन। यानी अल्लाह ताला जो इत्काफ करता है, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तलाश में एक दिन का भी इत्काफ करता है, तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हाइल फरमा देते हैं जो दुनिया जहां से ज्यादा चौड़ी और वसी है। और अगर आदमी किसी वक्त भी मस्जिद जाए, किसी मौके से नमाज के लिए जाए, तो सिर्फ नियत कर ले इत्काफ की, तो वो जितनी देर मस्जिद में रहेगा अल्लाह ताला उसको इत्काफ का सवाब देंगे। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो इत्काफ है वो रमज़ान के आखिर अशरे का इत्काफ है। और रमज़ान के आखिर अशरे के इत्काफ के सिलसिले में बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान उसी तरगीब व तरहीब के अंदर है और गालिबन जिल्द नंबर 2 में है कि मन इतकफ़ अशरन फी रमज़ान काना कहज्जतैन व उम्रतैन। यानी जो शख्स रमज़ान के आखिर अशरे का 10 दिन का इत्काफ करता है, उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। एक वो आदमी है जो बेचारा गरीब है या माली एतबार से कमज़ोर है, या वो है जो जिसके पास हज में जाने की इस्तिताअत नहीं है। एक तो ये है कि वो रमज़ान के आखिर अशरे का इत्काफ करे तो उसको ये सवाब मिलता है। इसी तरह माँ बाप के चेहरे को देखने वाले को भी इसी तरह हज का सवाब अता किया जाता है। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि भाई मस्जिद जमात, जिस मस्जिद में जमात
5 وقت جماعت کی نماز ہوتی ہو اس میں اعتکاف کرے گا۔ اور بعض مسجدیں جو صرف جہاں بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے 2 دن کے 2 وقت کی نماز کے لیے 3 وقت کی نماز کے لیے اس میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے عورت کا اعتکاف کے بارے میں، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا مفسد اعتکاف ہوگا۔ یہیں پر میں ایک بات کہتا ہوں، جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی ایک باب باندھا ہے گھروں میں مسجدوں کا بیان، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں گھروں کے اندر بھی عبادت خانے ہوا کرتے تھے۔ آدمی جہاں اتنے بڑے بڑے مکانات اپنے بناتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، اس میں ایک عبادت خانہ بھی تیار کرے اور وہ خاص عبادت کے لیے ہو، وہ گھر کی مسجد کہلائے گی۔ گرچہ مسجد شرعی نہیں ہے، جس میں مسجد شرعی کے اندر ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد شرعی کے اندر حائضہ نفسا داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ مسجد شرعی تو نہیں، لیکن مسجد گھر کی مسجد ہوگی، عبادت خانہ ہوگا جس میں عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، گاہے بگاہے مرد بھی نماز اور پڑھ سکتا ہے، سنتیں نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اس میں تلاوت ذکر کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، میں لوگوں سے اس بات کو میں کہتا ہوں۔ اور تو یہاں تک کہ فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ وَالْمَرْأَةُ يَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهِ، تو اور اسی طرح سے بہت سے فقہاء نے اس پر نقل کیا جی۔ بہرحال اگر حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف اس کا اعتکاف جو ٹوٹ جائے۔ ایک ہے طبعی ضرورت، طبعی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کا۔ ایک طبعی ضرورت مثلا پیشاب، پاخانہ اور ازالہ نجاست، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ در مختار کے اندر یہ لکھا ہے کہ طبعی ضرورت کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح مراقی الفلاح کے اندر لکھا ہے کہ معتکف نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں، جس مسجد میں اگر وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ مثلا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، جبکہ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، اعتکاف کے لیے مفسد نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح اضطراری حالت میں مسجد سے باہر نکلنا، اور جیسا کہ اضطراری حالت جیسے مسجد میں آگ لگ جائے یا مسجد منہدم ہو جانے کے منہدم ہو جائے، اس کے لیے باہر نکلنا مفسد اعتکاف نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دوسری مسجد پر منتقل ہو سکتا ہے، منتقل اس معتکف کو کیا جا سکتا ہے بلا کسی شرعی عذر کے۔ یاد رکھیں اس کو، بلا کسی شرعی عذر کے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کوئی اگر جمع کرنے بیوی سے زندگی کرنے کے دوران انزال ہو جائے اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے، مرتد یا پاگل ہو جانے، مسلسل بے ہوش رہ جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ بلا عذر مسجد سے باہر نکلا، یہ چیزیں اس نے کی، اور مسجد سے بلا عذر باہر نکلنے سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تو معتکف کے لیے، اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، ضرورت کے وقت ایک آدمی گھر کے لیے کھانا کھانا جانا چاہے۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس کھانے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، گھر سے لانے والا کوئی نہیں، اس کے لیے کھانے سحری کا افطار کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص نہیں جو لا کے پہنچائے دے، انتظام کرے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی نظم نہیں ہے، تو حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ مراقی الفلاح کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ معتکف
معتکف کا بالکل خاموش رہنا یا معتکف کا زیادہ گفتگو کرنا، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معتکف ایک دم خاموش رہتا ہے، اس کی عبادت سمجھتا ہے خاموش، کسی سے بات بھی نہیں کرتا اشارے سے۔ اس کو لکھا فقہا نے رکلا مکروہ لکھا ہے، در مختار کے اندر وہ لکھا ہے اگر اس کو وہ ثواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہتا ہے تو در مختار کے اندر لکھا ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ اس طرح فضول لا یعنی باتیں، بکواس کرنا، خرید و فروخت کرنا، اور سامان مسجد میں لانا اعتکاف کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ ہاں خرید و فروخت کے لیے اگر وہ کوئی تاجر ہے، اگر مبیع حاضر نہ ہو وہاں پر تو وہ خرید و فروخت کی بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح تجدید وضو، مطلب ایک وضو تھا، اگر معتکف پہلے سے باوضو ہے تو وضو علی الوضو کے لیے اس کا مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں، اگر باہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی رحیمیہ کے اندر ہے اگر تجدید وضو کے لیے معتکف مسجد سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ جیسے معتکف ہوتے ہیں وہ بیڑی پینے کے لیے باہر جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت اس ضرورت کو پورا کر لے، خاص اس ضرورت سے مسجد سے باہر نہ جائے الا یہ کہ اضطراری حالت ہو۔ فتاوی رشیدیہ فتاوی رحیمیہ کے اندر ہے اضطراری حالات لوگ ہوتے ہیں اگر بیڑی نہیں پئیں گے ان کے اندر اضطراری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں ایک گڑاخو ہوتا ہے اور گڑاخو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جس طرح بیڑی ہے تمباکو ہے، اس طرح گڑاخو میں بھی تمباکو ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ گھر میں دیکھا نہیں گڑاخو ہو گیا بیٹا غصہ، دوڑے دوڑے ماں سے بولا جلدی نکالو پیسہ، کھل گئی اکبر کی کمپنی یا سناؤں کیسے۔ اس لیے تو اضطراری کیفیت کے اندر فتاوی رشیدیہ فتاوی رحیمیہ کے اندر ہے کہ وہ نکل سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔